अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे डिजिटल फाइल्स या मालूमात के एक बहुत बड़े ढेर में कहीं खो गए हों? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इस सारी अफरा तफरी को कैसे काबू में लाया जाए और अपने डेटा को एक बहुत ही स्मार्ट और साफ सुथरे तरीके से मुनज़्ज़म किया जाए। और ये मसला बहुत आम है। देखिए, शुरू में तो सब कुछ बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन जैसे ही थोड़ी सी भी मालूमात बढ़ती है, चीजें फौरन पेचीदा हो जाती हैं। सोचें, एक ही कस्टमर है लेकिन उसके पते कहीं हैं, तो फिर इस सारी इन्फॉर्मेशन को संभालेंगे कैसे? तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? यही ना कि चलो सारी की सारी मालूमात एक ही बड़ी सी टेबल में डाल देते हैं। लेकिन ये जो बज़ाहिर आसान सा रास्ता लगता है ना, ये अक्सर एक जाल होता है। एक ऐसा जाल जो बाद में बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। ये देखें जरा, शुरू में कितना साफ और सीधा साधा लग रहा है। एक कस्टमर, उसका फ़ोन नंबर और पता, सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमेशा इतना ही सादा रहता है? चलें आगे देखते हैं। और ये देखें, जैसे ही हमने दफ्तर, बिलिंग और शिपिंग के पते शामिल किए, वो जो हमारी साफ सुथरी सी टेबल थी, वो एक डरावने ख्वाब जैसी बन गई है। हर नई किस्म की मालूमात के लिए नए कॉलम्स, कॉलम्स और कॉलम्स, और कुछ ही अरसे में इसे संभालना या इसमें से कोई चीज़ ढूंढना समझें कि नामुमकिन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, इस सारे गड़बड़ से निकलने का कोई तो बेहतर, कोई तो स्मार्ट तरीका होगा। और अच्छी खबर यह है कि हाँ, वो तरीका मौजूद है। इस मसले का हल एक बहुत पुरानी हिकमत अमली में है, तकसीम करो और फतह करो। मतलब एक ही बड़ी सी टेबल में सब कुछ ठूंसने के बजाय हम मालूमात को छोटी छोटी मखसूस लिस्ट्स में बांट देते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे एक बड़े से कमरे का सामान छोटी मुनज़्ज़म अलमारियों में रख दिया जाए। तो हम क्या करेंगे? हम अपने डेटा को 3 अलग अलग मंतरी ग्रुप्स में तोड़ देंगे। एक टेबल होगी सिर्फ कस्टमर्स के लिए, एक उनके पतों के लिए, और तीसरी ये बताने के लिए कि वो पता किस किस्म का है, दफ्तर का है, बिलिंग का है या फिर शिपिंग का। तो ये रही हमारी पहली टेबल, कस्टमर्स। इसमें सिर्फ कस्टमर का नाम है। लेकिन एक चीज पर गौर करें, हर कस्टमर को एक मुनफरिद यानी यूनिक आईडी नंबर दिया गया है। और ये आईडी, ये हमारे सिस्टम का समझे कि एक खुफिया हथियार है। आगे चलकर पता चलेगा कि ये कितना पावरफुल है। अच्छा, ये है हमारी दूसरी टेबल जो पत्तों की अक़साम के लिए है। यहाँ भी हर किस्म को एक नाम और एक मुनफरिद आईडी दी गई है। इसका फ़ायदा ये होता है कि सिस्टम में सब एक ही ज़ुबान बोलते हैं और किसी किस्म की गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और ये आ गई हमारी तीसरी टेबल जो असल में सारे पत्तों को संभालती है। अब यहाँ जो कस्टमर आईडी और एड्रेस टाइप आईडी के कॉलम्स हैं ना, यही वो खुफिया कोड्स हैं जो हमारी सारी बिखरी हुई मालूमात को आपस में जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर सारा डेटा ऐसे अलग अलग खानों में बंद है, तो फिर सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा पत्ता किस कस्टमर का है और उसकी किस्म क्या है? ये सब आपस में जुड़ेंगे कैसे? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही ताकतवर कॉन्सेप्ट में छुपा हुआ है, और यह है उस सारे जादू का पहला हिस्सा जिसे हम कहते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या है? ये एक गारंटी है कि टेबल में हर एंट्री, हर रिकॉर्ड बिल्कुल मुनफरिद है। बिल्कुल किसी के शनाख्ती कार्ड नंबर की तरह, जो किसी दूसरे को नहीं मिल सकता। ये कभी भी दोहराया नहीं जाता। तो हमारी कस्टमर्स वाली टेबल में ये जो आईडी का कॉलम है ना, यही प्राइमरी की है। मेट्रो प्रॉपर्टीज की आईडी है 1, और ये नंबर अब किसी और कस्टमर को कभी भी नहीं दिया जाएगा। ये इसकी पक्की मुनफरिद शनाख्त है। ठीक है, तो अब आते हैं इस जादू के दूसरे हिस्से पर। वो चाबी जो इन अलग अलग टेबल्स के बीच में एक पुल बनाती है, उनमें राब्ता कायम करती है। इसे कहते हैं फॉरेन की। फॉरेन की असल में एक टेबल में एक ऐसा हवाला है, एक रेफरेंस है, जो दूसरी टेबल की प्राइमरी की तरफ इशारा करता है। ये एक नोट की तरह है जो कहता है कि अरे, इस मालूमात का ताल्लुक उस वाली टेबल के उस मखसूस रिकॉर्ड से है। हमारी एड्रेसेस वाली टेबल में ये कस्टमर आईडी का कॉलम ही फॉरेन की है। इस कॉलम में मौजूद हर नंबर दरअसल कस्टमर्स टेबल की किसी ना किसी प्राइमरी की यानी किसी ना किसी आईडी का हवाला दे रहा है। तो अब देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करता है। सबसे पहले हम कस्टमर्स टेबल में मेट्रो प्रॉपर्टीज की प्राइमरी की ढूंढते हैं। वो क्या है? 1। ठीक है, अब हम एड्रेसेस वाली टेबल में जाते हैं। वहां हम वो सारी कतारें, सारे रिकॉर्ड्स तलाश करते हैं जहां फॉरेन की यानी कस्टमर आईडी की वैल्यू 1 हो। और बस हो गया काम। एक लम्हे में मेट्रो प्रॉपर्टीज के सारे पते हमारे सामने आ गए, बगैर किसी गड़बड़ या अफरा तफरी के। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारा डेटा ना सिर्फ साफ सुथरा और मुनज़्ज़म रहता है, बल्कि ये बहुत लचकदार भी हो जाता है। मतलब मुस्तकबिल में कोई भी नई किस्म की मालूमात शामिल करनी हो तो वो बहुत आसान हो जाता है।
تو ٹھیک ہے، ہم نے اپنے ڈیٹا کو منطقی طور پر یعنی لاجیکلی تو جوڑ دیا ہے اور یہ بہت اچھا کام بھی کر رہا ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے، ابھی حقیقت میں کوئی چیز انہیں آپس میں نہیں جوڑتی سوائے میرے دماغ کے۔ مطلب یہ کہ یہ سارے جوڑ اور رابطے ابھی تک صرف ہمارے ذہن کی حد تک ہیں۔ ہم نے ٹیبلز تو بنا لیے، لیکن ہم نے سسٹم کو یعنی ڈیٹا بیس کو باضابطہ طور پر یہ نہیں بتایا کہ ان ٹیبلز کا آپس میں کوئی رشتہ بھی ہے۔ تو آخری اور سب سے اہم سوال یہ بنتا ہے کہ ہم اس منطقی تعلق کو ایک ٹھوس، ایک آفیشل رشتے میں کیسے بدلیں تاکہ سسٹم خود ان اصولوں کو سمجھے اور انہیں نافذ بھی کرے۔ اس کا جواب ڈیٹا بیس ڈیزائن کے اگلے اور بہت ہی دلچسپ مرحلے میں ہے، اس پر ضرور سوچیے گا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم معلومات کو منظم کرنے کے ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بظاہر خشک لگتا ہے لیکن دراصل روزمرہ کے کاموں سے بہت جڑا ہوا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو ہمارا آج کا یہ سیشن یوٹیوب چینل پروگرامنگ میڈ ایزی پر موجود اسٹیو بشپ کی ایک نہایت معلوماتی ویڈیو پر مبنی ہے۔ ہاں، اس ویڈیو کا عنوان ہے پروگرامنگ ان مائکروسافٹ ایکسیس 2013۔ بالکل، اور اس تفصیلی جائزے کا جو ہمارا بنیادی مشن ہے وہ دراصل یہ سمجھنا ہے کہ بکھرے ہوئے ڈیٹا اور معلومات کے بے تحاشا بوجھ کو کس طرح ایک مؤثر اور منطقی شکل دی جاتی ہے۔ مطلب آج کے دور میں جہاں ہر طرف معلومات کا ایک سیلاب ہے، یہ جاننا واقعی بہت ضروری ہے کہ اس ڈیٹا کو کیسے سمیٹا جائے۔ بالکل، تاکہ مستقبل میں اسے آسانی سے استعمال کیا جا سکے۔ جی، اور میں یہ بھی شامل کرنا چاہوں گی کہ یہ جائزہ سیکھنے والوں کے لیے اس لیے بھی انتہائی اہم ہے کیونکہ اس میں مرکب پیچیدہ تکنیکی چیزوں کو بہت ہی منطقی اور حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یعنی کوئی غیر ضروری پیچیدگی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ عام طور پر جب لوگ ڈیٹا بیس یا انفارمیشن آرکیٹیکچر کا سنتے ہیں تو ذہن میں بس مشکل کوڈز اور الجھی ہوئی اسکرینز کا خیال آتا ہے، لیکن اسٹیو کی ویڈیو میں خالصتاً یہ سکھایا گیا ہے کہ سسٹمز کیسے سوچے جاتے ہیں۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں ایک نہایت دلچسپ واقعے سے۔ ویڈیو کے آغاز میں ہی اسٹیو بشپ ایک صورتحال کا ذکر کرتے ہیں جو اس وقت پیش آئی جب وہ ملازمین کا ٹیبل بنا رہے تھے۔ ہاں، وہ امپلائیز والا ٹیبل، وہ حصہ واقعی بہت دلچسپ تھا۔ بالکل، انہوں نے بہت ہی مزاحیہ انداز میں تنخواہوں کے ایک فرق کا ذکر کیا جو ان سے نادانستہ طور پر فرضی ڈیٹا داخل کرتے وقت ہو گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ڈیٹا بناتے وقت انہوں نے اپنی تنخواہ $60 فی گھنٹہ رکھ دی، اور ان کے ساتھ جو فرضی خاتون ملازمہ تھیں جین ڈو کے نام سے، ہاں جین ڈو، اس کی تنخواہ انہوں نے صرف $20 فی گھنٹہ رکھی۔ یہ واقعی ایک مزاحیہ لمحہ تھا کیونکہ عام طور پر ایسی ٹیکنیکل ویڈیوز بہت خشک ہوتی ہیں، لیکن سٹیو نے فوراً کیمرے پر ہی کہا کہ اس سے پہلے کہ ہیومن ریسورس کے محکمے سے کوئی اس تنخواہ کے فرق پر شکایت کرے، وہ اس خاتون کی تنخواہ بڑھا رہے ہیں۔ بالکل، اور انہوں نے مزاحیہ انداز میں اس فرضی خاتون کی تنخواہ خود سے بھی زیادہ کر دی تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ ساتھ ہی ایک فرضی تاریخ پیدائش بھی ڈال دی جو 5 مئی 1985 تھی۔ دراصل یہ ہلکا پھلکا انداز سیکھنے کے عمل کو بہت آسان بنا دیتا ہے، سننے والے بور نہیں ہوتے۔ یہی تو اصل بات ہے، ایک خشک ٹیکنیکل کام کو انہوں نے ایک کہانی میں بدل دیا۔ لیکن اچھا، اگر ہم اس ہنسی مذاق سے تھوڑا آگے بڑھیں تو یہ فرضی ڈیٹا ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کرنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب ہم ملازمین کے بعد صارفین یعنی کسٹمرز کا ڈیٹا محفوظ کرنے کی طرف آتے ہیں تو سب سے بڑا دردسر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بے تحاشا معلومات کو رکھا کہاں جائے۔ عام طور پر جب لوگ نئے نئے سسٹمز بناتے ہیں تو ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ ایک ہی بڑے ٹیبل میں سب کچھ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، رائٹ؟ ہاں بالکل، ہر قسم کی معلومات ایک ہی جگہ۔ اس رجحان کو تکنیکی زبان میں فلیٹ فائل اپروچ کہا جاتا ہے، اور یہ مم کسی بھی بڑے سسٹم کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیں، فرض کریں کہ ایک کسٹمر کا ڈیٹا محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اب لوگ اسی ایک ٹیبل میں اس کا آفس کا پتہ، اس کا بلنگ کا پتہ اور پھر شپنگ کا پتہ بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کالمز کی تعداد درجنوں تک پہنچ جاتی ہے۔
यानी ऑफिस एड्रेस लाइन 1, ऑफिस एड्रेस लाइन 2 और फिर सिटी, जिप कोड और यही सब कुछ बिलिंग और शिपिंग के लिए। बिल्कुल, ये डेटाबेस के बजाय एक बेहंगम स्प्रेडशीट बनकर रह जाता है। और इस फ्लैट फाइल अप्रोच का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे सिस्टम की कारकर्दगी तबाह हो जाती है। जब हजारों ऐसे रिकॉर्ड्स हों जिनमें आधे से ज्यादा कॉलम्स खाली पड़े हों। क्योंकि हर कस्टमर के पास शिपिंग या बिलिंग का अलग पता तो नहीं होता ना। बिल्कुल सही। तो वो खाली जगहें भी सिस्टम की मेमोरी खा रही होती हैं। इसी मसले से बचने के लिए स्टीव ने अपनी वीडियो में ये फैसला किया कि वो कस्टमर्स के टेबल में से ये तमाम फालतू कॉलम्स हज़्फ कर देंगे। उन्होंने तय किया कि मेन टेबल में सिर्फ कस्टमर की बुनियादी मालूमात होंगी, जैसे उसका नाम। बाकी तमाम तफसीलात के लिए एक बिल्कुल अलग टेबल बनाया जाएगा। और मेरे ख्याल में यहीं से डेटा को हिस्सों में तकसीम करने का वो खूबसूरत अमल शुरू होता है जिसे हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। बिल्कुल, नॉर्मलाइजेशन। इस अमल का बुनियादी मकसद ही ये है कि डेटा की तिकरार को खत्म किया जाए और हर मालूमात को सिर्फ एक ही जगह पर महफूज किया जाए। जी, और जब मालूमात को इस तरह मंतिकी हिस्सों में तोड़ा जाता है तो सिस्टम ना सिर्फ तेज हो जाता है बल्कि उसमें गलतियों का इम्कान भी ना होने के बराबर रह जाता है। इस सारे अमल को मजीद बेहतर और मुनज़्ज़म बनाने के लिए वीडियो में एक इंतहाई अहम इस्तिलाह और उसूल पर भी रोशनी डाली गई है, जिसे प्लूरलाइजिंग या जमा का सीगा इस्तेमाल करना कहा गया है। हाँ, स्टीव ने खास तौर पर इस बात की निशानदेही की कि जब भी डेटाबेस में केबल्स बनाए जाएं तो उनके नाम हमेशा जमा में होने चाहिए। जैसे कस्टमर की बजाय कस्टमर्स, एम्प्लॉय की बजाय एम्प्लॉयज और एड्रेस की बजाय एड्रेसेस रखा जाए। शुरू में तो ये मुझे सिर्फ ग्रामर की एक बहस लगी थी, लेकिन ये इससे कहीं बढ़कर है। दरहकीकत ये डेटा आर्किटेक्चर की एक बेहतरीन कारोबारी प्रैक्टिस है। इसकी एक ठोस मंतिकी वजह है। एक टेबल कभी भी किसी एक फर्द या एक चीज का डेटा नहीं संभालता। वो एक मजमुआ होता है जिसमें सैकड़ों इंदराज हो सकते हैं। बिल्कुल, जब हम टेबल का नाम जमा में रखते हैं तो हम सिस्टम के साथ काम करने वाले हर शख्स को ये जहन नशीन करवा रहे होते हैं कि वो एक सेट के साथ डील कर रहा है। ये छोटी सी आदत सिस्टम में एक वाज़ेह मंतकी सोच पैदा करती है, जो बाद में पेचीदा कामों में बहुत मदद देती है। तो इस सब का क्या मतलब हुआ? हमने टेबल्स को जमा के नाम दे दिए, डेटा को अलग अलग टेबल्स में बिखेर भी दिया, लेकिन अब एक नया और बहुत बड़ा मसला खड़ा होता है। वो ये कि उनको पहचाना कैसे जाए। बिल्कुल, जब हमारे पास मालूमात के अलग अलग खाने मौजूद हैं तो उनके अंदर मौजूद हर एक रिकॉर्ड को अलग से पहचानने का कोई तरीका भी तो चाहिए होगा। हम कैसे साबित करेंगे कि कौन सा रिकॉर्ड किसका है? और यहीं पर प्राइमरी की का तस्वुर एक लाइफ सेवर बनकर सामने आता है। बिल्कुल, प्राइमरी की के बगैर कोई भी रिलेशनल डेटाबेस रेत के महल की तरह है। वीडियो में स्टीव ने इस काम के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर एक ऑटो नंबर फील्ड का इस्तेमाल किया है। इस फील्ड की खास बात यह है कि ये सिस्टम की तरफ से हर नए अंदराज को खुद ब खुद एक मुनफरिद और कभी तब्दील ना होने वाला शनाख्ती नंबर जारी करता है। हाँ, हमने देखा कि स्टीव की अपनी आईडी नंबर 2 थी और जीन दो नामी फर्जी खातून की आईडी नंबर 3 थी। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो ये कि प्रोग्राम के अंदर इस नंबर वाले कॉलम के साथ बाकायदा एक छोटी सी सुनहरी चाबी का निशान बना हुआ नजर आता है। हाँ, वो चाबी का निशान वो महज एक बसरी अलामत नहीं है, बल्कि ये इस बात का ऐलान है कि ये नंबर इस पूरी क़तार का इकलौता और हतमी ज़ामिन है। ये नुक्ता बहुत गहरा है। जब हम कहते हैं कि एक प्राइमरी की हर अंदराज को मुनफरिद बनाती है तो हम दरअसल डेटा की सालमियत की बात कर रहे होते हैं। जरा सोचें, एक बड़ी कंपनी के डेटाबेस में जॉन स्मिथ नाम के 50 कस्टमर्स हो सकते हैं, और अगर हम सिर्फ नाम पर इनिसार करेंगे तो सिस्टम कभी ये फैसला नहीं कर पाएगा कि किस जॉन स्मिथ ने कौन सी चीज खरीदी थी। बिल्कुल, लेकिन जब हर जॉन स्मिथ के पास एक मुख्तलिफ ऑटो नंबर या प्राइमरी की मौजूद होगी तो नामों का एक जैसा होना कोई मायने नहीं रखता। एक जैसी मालूमात की मौजूदगी में ये मुनफरिद नंबर ही वो वाहिद सुतून है जो डेटा को आपस में उलझने से बचाता है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हमारे पास अलग अलग टेबल्स भी हैं और हर टेबल के अंदर मौजूद हर रिकॉर्ड की एक मुनफरिद प्राइमरी की भी है। लेकिन डेटा को अलग करना तो सिर्फ आधा काम था, असल काम तो उन्हें जोड़ना है। बिल्कुल। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन अलग अलग बिखरे हुए टेबल्स का आपस में राब्ता कैसे करवाया जाए।
ہم کسٹمرز کے ٹیبل کو ایڈریسز کے ٹیبل کے ساتھ کیسے جوڑیں گے؟ اور اس پہیلی کا حل ہے فورن کی۔ ویڈیو میں سٹیو نے اس تصور کو سمجھانے کے لیے میٹرو پراپرٹیز کی ایک بہت ہی شاندار اور عملی مثال دی ہے۔ ہاں، انہوں نے ایک فرضی کمپنی بنائی تھی۔ جب اس کمپنی کا ڈیٹا کسٹمرز کے ٹیبل میں داخل کیا گیا تو سسٹم نے اسے خود بخود کسٹمر آئی ڈی نمبر 1 دے دیا۔ اب اصل کمال تب شروع ہوتا ہے جب ہم اس کمپنی کا پتہ محفوظ کرنے کے لیے ایڈریسز والے ٹیبل میں جاتے ہیں۔ وہاں میٹرو پراپرٹیز کا پورا نام یا تفصیلی معلومات دوبارہ لکھنے کے بجائے صرف ایک ہنسا لکھا جاتا ہے، کسٹمر آئی ڈی 1۔ لیکن ایک بات ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نام یا کوئی اور پہچان استعمال کرنے کے بجائے صرف وہ نمبر استعمال کرتے ہیں؟ کیا اس سے ڈیٹا بیس کو پڑھنا انسانوں کے لیے مشکل نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں، انسانوں کے لیے اگر ہم براہ راست ٹیبلز کو دیکھیں تو یہ واقعی نمبروں کا ایک سمندر لگتا ہے، لیکن سسٹمز تو اسی طرح کام کرتے ہیں۔ ایڈریسز والے ٹیبل میں موجود یہ کسٹمر آئی ڈی 1 دراصل ایک فورن کی کہلاتی ہے۔ یعنی ایک ٹیبل کے ڈیٹا کو دوسرے ٹیبل کے ڈیٹا سے جوڑنے کا ایک پل ہے۔ بالکل، انسانوں کو یہ نمبرز بعد میں اسکرین پر دوبارہ ناموں کی شکل میں دکھائے جاتے ہیں، لیکن پس پردہ یہ نمبرز ہی وہ جادو ہے جو ڈیٹا کی تکرار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی تو ہے کہ اگر مستقبل میں میٹرو پراپرٹیز اپنا نام بدل کر کچھ اور رکھ لیتی ہے، جیسے میٹرو گلوبل، تو ہمیں ہزاروں بلنگ ریکارڈز میں جا کر اس کا نام تبدیل نہیں کرنا پڑے گا۔ یہی تو اصل طاقت ہے۔ ہمیں صرف مین کسٹمرز کے ٹیبل میں ایک جگہ نام تبدیل کرنا ہوگا، باقی تمام جگہوں پر جہاں بھی کسٹمر آئی ڈی 1 لکھا ہے وہ خود بخود نئی معلومات کی طرف اشارہ کرے گا۔ یہ وقت اور محنت کی اتنی بڑی بچت ہے جس کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جس نے کبھی خراب اور بے ہنگم ڈیٹا کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہو۔ صحیح بات ہے، اور معلومات کو جوڑنے کا یہ فن یہیں ختم نہیں ہوتا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ماہر آرکیٹیکٹ ڈیٹا کو کس حد تک باریک بینی سے منظم کرتا ہے۔ ہاں، جب وہ ایڈریسز کا ٹیبل بنا رہے تھے تو ظاہر ہے ہر پتے کی کوئی نہ کوئی قسم بھی ہوتی ہے، جیسے یہ دفتر کا پتہ ہے یا گھر کا۔ تو انہوں نے پتے کی اقسام یعنی ایڈریس ٹائپس کا بھی ذکر کیا، لیکن انہوں نے صرف ایک سادہ سا ٹیکسٹ باکس نہیں بنا دیا۔ عام طور پر لوگ جلدی میں ایک کالم بنا دیتے ہیں جس میں کوئی بھی ٹائپ کر سکے کہ یہ آفس ہے یا شپنگ۔ بالکل، اور اگر آپ لوگوں کو ٹائپ کرنے کی آزادی دے دیں تو کوئی انگلش میں پورا آفس لکھے گا، کوئی OFF لکھ دے گا اور کوئی سپیلنگ غلط کر دے گا۔ اور اس سے جب آپ بعد میں صرف دفتر کے پتے تلاش کریں گے تو وہ سارے غلط سپیلنگ والے پتے غائب ہو جائیں گے۔ اسی لیے انہوں نے باقاعدہ ایک تیسرا الگ ٹیبل بنایا جسے ایڈریس ٹائپس کا نام دیا، تاکہ ڈیٹا کی پاکیزگی برقرار رہے۔ اس ٹیبل کے اندر انہوں نے 3 بنیادی اقسام شامل کیں: آفس، بل ٹو اور شپ ٹو۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے ان اقسام کو ایک ترتیب یعنی سارٹ آرڈر بھی دے دیا۔ یہ واقعی ایک زبردست تکنیک تھی۔ انہوں نے آفس کو 1، بل 2 کو 2 اور شپ 2 کو 3 کی ترتیب دی۔ یہ منطقی درجہ بندی کی بہترین مثال ہے۔ اس سارٹ آرڈر کا اصل فائدہ تب سامنے آتا ہے جب سسٹم کسی کسٹمر کی پروفائل اسکرین پر دکھاتا ہے۔ بغیر سارٹ آرڈر کے پتے کسی بھی بے ترتیب انداز میں اسکرین پر آ سکتے ہیں۔ لیکن اس چھوٹی سی ترتیب کی وجہ سے سسٹم ہمیشہ پہلے آفس کا پتہ دکھائے گا، پھر بلنگ کا اور آخر میں شپنگ کا۔ یہ وہ دور اندیشی پر مبنی فیصلے ہیں جو ایک عام ڈیٹا بیس کو ایک یوزر فرینڈلی ایپلیکیشن میں تبدیل کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اس سارے بکھرے ہوئے عمل کو یکجا کریں تو ہمیں ایک مکمل اور انتہائی منظم عملی خاکہ نظر آتا ہے۔ ویڈیو سے اگر ہم میٹرو پراپرٹیز کے مکمل پتے کی مثال لیں تو وہ کچھ اس طرح بنتی ہے۔ سب سے پہلے کسٹمر آئی ڈی 1 جس کا سسٹم کے لیے مطلب ہے میٹرو پراپرٹیز، پھر ایڈریس ٹائپ آئی ڈی 1 جس کا مطلب ہے آفس کا پتہ، اس کے بعد اس شخص کا نام جس کی توجہ کے لیے یہ پارسل ہے یعنی جومو، اور پھر اصل پتہ جو کہ 123 مین اسٹریٹ، سوٹ 101 اور شہر رچمنڈ ورجینیا تھا۔ یہ تمام چیزیں جب ایک ہی قطار میں اکٹھی ہوتی ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی مختلف جگہوں سے معلومات کو لا کر ایک بامانی ریکارڈ بنایا گیا ہے، اور اس میں کسی بھی چیز کی غیر ضروری تکرار نہیں ہے۔ ہر چیز کا صرف ایک حوالہ موجود ہے، ایک کی دی گئی ہے۔ یہی ایک بہترین ریلیشنل ماڈل کی جیت ہے۔
वैसे सारे मंतकी काम के दौरान वीडियो में एक बार फिर एक निहायत मज़ाहिया पहलू आया था। जिप कोड वाला? राइट। हाँ। जब एस्ट्रू रिचमंड वर्जीनिया का जिप कोड लिख रहे थे तो उन्हें असल जिप कोड मालूम नहीं था। उन्होंने महज अपने अंदाजे से 1025 लिख दिया और हंसते हुए कहा कि अगर उनका ये तुक्का बिल्कुल दुरुस्त निकला तो वो फौरन जाकर लॉटरी की टिकट खरीदेंगे। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन इसने ये साबित किया कि डेटा को मुनज़्ज़म करने का काम कितना ही पेचीदा क्यों ना हो, उसे एक दिलचस्प तरीके से भी सीखा और सिखाया जा सकता है। बिल्कुल। और इसके बाद वीडियो के बिल्कुल आखिरी हिस्से में एक बहुत गहरी बात भी कही गई थी। जी, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर के साथ जोड़ें तो स्टीव ने कहा कि ये तमाम ताल्लुकात जिन्हें हम रिलेशनशिप्स कहते हैं, ये फिलहाल सिर्फ उनके दिमाग में हैं। मतलब उन्होंने अभी तक सॉफ्टवेयर को किसी भी तरह ये नहीं बताया है कि ये चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की नज़र में ये अभी भी सिर्फ 3 अलग अलग बेजान टेबल्स हैं जिनमें कुछ हिंसे लिखे हुए हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब जो कुछ भी किया गया वो एक मंसूबाबंदी थी जो पहले इंसानी जहन में मुकम्मल हुई। उन्होंने सोचा कि मेट्रो प्रॉपर्टीज को नंबर 1 मिलेगा और फिर वही नंबर 1 वो दूसरे टेबल में इस्तेमाल करेंगे। सॉफ्टवेयर को अभी ये तलकीन करना बाकी है कि जब भी दूसरे टेबल में नंबर 1 नजर आए तो इसका मतलब पहले टेबल का कस्टमर नंबर 1 ही समझा जाए। सॉफ्टवेयर खुद से ये अंदाजा नहीं लगा सकता। और यही वो नुक्ता है जो टेक्नोलॉजी के किसी भी निज़ाम को अमली जामा पहनाने से पहले उसे इंसानी जहन में दुरुस्तगी से वज़ा करने की अहमियत को उजागर करता है। हम अक्सर समझते हैं कि जदीद सिस्टम्स खुद ब खुद चीज़ों को समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ वो ही करती है जो इंसानी जहन उसे करने को कहता है। जब तक जहन में डेटा का नक्शा पूरी तरह वाज़े नहीं है, कोई भी मौसर सिस्टम नहीं बनाया जा सकता। बेहतरीन डेटाबेस दरअसल कीबोर्ड पर टाइप करने से पहले व्हाइट बोर्ड पर या इंसान के जहन में डिज़ाइन किए जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। इस तमाम तफसीली गुफ्तगू के बाद अगर हम इस जायजे का खुलासा करें तो ये बात बिल्कुल वाज़े होकर सामने आती है कि डेटाबेस का असल मकसद महज मालूमात का एक अंबार लगाना हरगिज़ नहीं है, बल्कि इसका असल मकसद बिखरे हुए हिस्सों को निहायत महारत से प्राइमरी और फॉरेन कीज़ की मदद से आपस में जोड़ना है। जी, और ये तरीकाकार सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ही नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बड़ी मालूमात को हज़म करने में हमारी मदद कर सकता है। जब भी किसी बड़े मसले का सामना हो तो उसे छोटे मुनज़्ज़म हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए और फिर उन हिस्सों के दरमियान एक मंतकी ताल्लुक तलाश कर लिया जाए तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी काबू में आ जाती है। इससे एक अहम सवाल पैदा होता है जिसे मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगी। जब हम मालूमात को इस तरह मुनज़्ज़म करने के फ़न पर बात करते हैं तो ये इंसानी जहन की साख्त के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। वो कैसे? अगर इंसानी याददाश्त और हमारा दिमाग भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है जैसे ये रिलेशनल डेटाबेस काम करते हैं, तो सोचने की बात यह है कि हम अपने जहन में कौन सी फॉरेन कीज़ इस्तेमाल करते हैं जो हमें पुराने वाक़यात और पेचीदा मालूमात को याद करने में मदद देती हैं, वो भी जहन पर बोझ डाले बगैर। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त जाविया है। क्या एक मखसूस खुशबू या एक पुरानी धुन का कोई टुकड़ा हमारे जहन के किसी दूर दराज टेबल में मौजूद पूरी याददाश्त को वापस लाने के लिए की का काम नहीं करता? बिल्कुल, ये वाकई एक ऐसा जाविया है जिस पर गौर करना मालूमात को समझने के रिवायती अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। बेशक, ये एक ऐसा ख्याल है जो देर तक जहन में रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये तफसीली जायजा सबके लिए मालूमात और नए जावियों से भरपूर रहा होगा। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। हमारे इस इल्मी मुकालमे में खुश आमदीद, जहां हम मुख्तलिफ जावियों से हकायक का जायजा लेते हैं। आज की इस नशिस्त में हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ख़ास तौर पर डेटाबेस डिज़ाइन की बिल्कुल बुनियाद है। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 में रिलेशनल डेटाबेस के इब्तिदाई खदोखाल और डेटा को मुनज़्ज़म करने के हवाले से स्टीव बिशप की फराहम करदा मालूमात का तफसीली जायज़ा लेंगे। जी बिल्कुल, और ये एक बहुत दिलचस्प मौजू है। बिल्कुल। तो इस सारी गुफ्तगू का मरकजी नुक्ता और हमारा बुनियादी सवाल आज ये है कि देखें, जब हम कोई नया डेटाबेस बनाते हैं तो क्या हमें इब्तिदाई से हर किस्म के डेटा को इंतहाई बारीक बीनी से अलग अलग टेबल्स में, मतलब जिसे हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, उसमें तकसीम कर देना चाहिए, या ये तरीक़ाकार प्रोजेक्ट के आगाज़ में महज गैर ज़रूरी पेचीदगी और ओवर इंजीनियरिंग का बाइस बनता है?
صحیح. میرا اس پر موقف بالکل واضح ہے. میں سمجھتی ہوں کہ شروع دن سے ہی ڈیٹا کو سٹرکچرڈ رکھنا اور اسے چھوٹے ایٹامک ٹیبلز میں بریک کرنا، جیسے کسٹمرز، ایڈریسز اور ایڈریس ٹائپس کے لیے الگ الگ ٹیبل بنانا، یہ ایک مضبوط اور پائیدار نظام کے لیے ناگزیر ہے. مطلب یہ وہ بہترین حکمت عملی ہے جو کل کے بڑے مسائل سے ہمیں آج ہی بچاتی ہے. میں آپ کے اس بنیادی خیال کو سمجھتا ہوں اور تنظیم کی اہمیت سے انکار بھی نہیں کر رہا، لیکن میں اسے ذرا ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں. میرا موقف یہ ہے کہ سسٹم کی جانب سے باقاعدہ فزیکل اصول یا ریلیشن شپس لاگو ہونے سے قبل ہی ڈیٹا کو اتنے چھوٹے حصوں میں بانٹ دینا، خاص طور پر ایڈریس ٹائپس جیسی معمولی اور سادہ چیز کے لیے ایک بالکل الگ ٹیبل بنانا، ابتدائی مرحلے میں سسٹم کو بلا وجہ پیچیدہ بنا دیتا ہے. اچھا، آپ اسے بلا وجہ پیچیدہ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں، جب ہم بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں تو حد سے زیادہ ایبسٹریکشن یا تجرید اصل مقصد سے دھیان ہٹا دیتی ہے. اس سے نہ صرف کانسیپٹ سمجھنا مشکل ہوتا ہے بلکہ ڈیٹا کی انٹری بھی ایک بوجھل کام بن جاتی ہے. یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے، تاہم میں اسے مختلف انداز میں بیان کروں گی. اگر ہم STU کی فراہم کردہ مثالوں پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ٹیبلز کی یہ ساخت کتنی منطقی اور ضروری ہے. سب سے پہلے تو پرائمری کیز اور آٹو نمبر کے تصور کو دیکھیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈیٹا کی ہر رو کو ایک منفرد شناخت دیتی ہیں. مثال کے طور پر ہم نے امپلائیز ٹیبل میں دیکھا کہ STU کی ID 2 ہے اور جین ڈو کی ID 3 ہے. جی، آٹو نمبرنگ اور پرائمری کیز پر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. یہ تو ڈیٹا بیس کی الف با ہے، اس سے تو مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. بالکل، لیکن اسی اصول کو جب ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں تو اس کی اصل طاقت سامنے آتی ہے. اب ذرا کسٹمرز کے حوالے سے سوچیں. فرض کریں ایک کسٹمر کے متعدد پتے ہیں، یعنی آفس کا پتہ، بلنگ کا پتہ اور شپنگ کا پتہ. اگر ہم فلیٹ ٹیبل پر کام کر رہے ہوں تو کیا ہم ایک ہی کسٹمر ٹیبل کے اندر آفس ایڈریس، بلنگ ایڈریس اور شپنگ ایڈریس کے نام سے درجنوں کالم بنائیں گے؟ نہیں، وہ تو ظاہر غلط اپروچ ہے. جی، اور اگر کل کو ایک ویئر ہاؤس ایڈریس شامل کرنا پڑ جائے تو کیا ہم پورا ٹیبل سٹرکچر تبدیل کریں گے؟ اسی لیے کسٹمرز اور ایڈریسز جیسی جمع کی اصطلاحات، میرا مطلب ہے پلورلائز نیمز والے الگ ٹیبل بنانا کاروباری لحاظ سے ایک معیاری عمل ہے. آپ معلومات کو وہاں رکھتے ہیں جہاں وہ منطقی طور پر فٹ بیٹھتی ہیں. یہ سٹرکچر کی خوبصورتی ہے. میں آپ کی اس بات سے پوری طرح ایگری کرتا ہوں کہ ایک ہی ٹیبل کے اندر درجنوں کالم بنانا کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. اس سے ہاریزونٹل سکرولنگ اتنی بڑھ جائے گی کہ کوئی بھی یوزر پریشان ہو جائے گا. بنیادی تنظیم کے اس اصول سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میری تنقید اس حد سے زیادہ تجرید پر ہے جو سٹیو نے ایڈریس ٹائپس کے ٹیبل کے ساتھ کی. آپ کو ایڈریس ٹائپس کا الگ ٹیبل بنانا کیوں اتنا غیر ضروری لگتا ہے؟ دیکھیں، ذرا اس عمل پر غور کریں. اس نے ایڈریس ٹائپس کے نام سے ایک بالکل الگ ٹیبل بنایا، پھر اس کی ڈیٹا ٹائپ کو شارٹ ٹیگ سے تبدیل کر کے آٹو نمبر کر دیا، اور اس میں آفس، شپ ٹو اور بل ٹو کے لیے بال ترتیب 1، 3 اور 2 کا سارٹ آرڈر مقرر کیا. ہم یہاں صرف 3 سادہ الفاظ کی بات کر رہے ہیں. 3 الفاظ، لیکن بہت اہم الفاظ. لیکن کیا واقعی ہمیں صرف 3 الفاظ کو محفوظ کرنے اور ان کی ترتیب طے کرنے کے لیے ایک پورا نیا ٹیبل، اس کی اپنی پرائمری کی اور ایک الگ سیٹ اپ کی ضرورت ہے؟ اتنی سی معلومات کے لیے ایک پورا ٹیبل بنانا بالکل غیر ضروری ہے. اسے محض ایک ویلیو لسٹ یا ڈراپ ڈاؤن کے طور پر بھی تو اسی ایڈریس ٹیبل کے اندر رکھا جا سکتا تھا نا. میں سمجھتی ہوں کہ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں، لیکن مجھے ایک مختلف زاویہ پیش کرنے دیں. اگر آپ ایڈریس ٹائپ کو صرف ایک ٹیکسٹ فیلڈ یا ویلیو لسٹ تک محدود کر دیتے ہیں تو آپ لانگ ٹرم میں ڈیٹا کی انٹیگریٹی یا ہم آہنگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. ذرا اس کے نقصانات پر بات کرتے ہیں. کیا ہوگا اگر کل کو کوئی یوزر آفس کی جگہ غلطی سے آفس لکھ دے، OFFIS، یا کوئی اردو میں دفتر لکھ دے؟ لیکن اگر ہم ڈراپ ڈاؤن لسٹ دے رہے ہیں تو یوزر تو صرف لسٹ میں سے ہی سلیکٹ کرے گا نا. سپیلنگ کی غلطی کا چانس تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. یہیں سے فورن کیز اور نارملائزیشن کا اصل کردار شروع ہوتا ہے. فرض کریں آپ نے ڈراپ ڈاؤن لسٹ بنا دی
اور ہزاروں ریکارڈز میں آفس کا لفظ محفوظ ہو گیا۔ اب 6 ماہ بعد مینجمنٹ کہتی ہے کہ آفس کا نام بدل کر ہیڈ کوارٹر کر دیں۔ اگر آپ نے الگ ٹیبل نہیں بنایا اور صرف ٹیکسٹ فیلڈ رکھی ہے تو آپ کو ان ہزاروں ریکارڈز میں جا کر آفس کو ہیڈ کوارٹر سے اپڈیٹ کرنا پڑے گا۔ اسے ہم ڈیٹا بیس کی زبان میں اپڈیٹ انوملی کہتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ اور اگر آپ نے اسٹیو کی طرح ایڈریس ٹائپس کا الگ ٹیبل بنایا ہے نا، تو آپ کو صرف اس ایک ٹیبل میں جا کر نام تبدیل کرنا ہے۔ باقی تمام ہزاروں ریکارڈز چونکہ ID 1 کے ساتھ جڑے ہیں، وہ خود بخود اپڈیٹ سمجھے جائیں گے۔ اسٹیو نے ہمیں دکھایا کہ کس طرح کسٹمر میٹرو پراپرٹیز، جس کی ID 1 ہے، اسے ایڈریس ٹیبل کے ساتھ بآسانی منسلک کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ ایڈریس ٹائپ کی ID 1 دیتے ہیں تو سسٹم کو 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ وہی مخصوص پتہ ہے۔ یہ پیچیدگی نہیں ہے، یہ دراصل پیش کی احتیاط اور اسکیلیبلٹی ہے۔ معاف کیجیے گا لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا، کم از کم اس لیول پر تو بالکل نہیں۔ آپ کی وسعت پذیری اور اسکیلیبلٹی کی دلیل سننے میں بہت زبردست لگتی ہے، لیکن ذرا اس پیشگی کو اجاگر کریں جو ایک ڈیولپر یا ڈیٹا انٹری کرنے والے کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ہم مائکروسافٹ ایکسس کی بات کر رہے ہیں جو عام طور پر چھوٹے اور درمیانے درجے کے پروجیکٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب تصور کریں کہ ایک نیا ایڈریس درج کیا جا رہا ہے جو شمو کی توجہ کے لیے 123 مین اسٹریٹ، سوٹ 101، رچمنڈ ورجینیا، زپ کوڈ 1025۔ جی، یہ اسٹیو کی ہی مثال ہے۔ بالکل۔ اب اس شخص کے لیے جو ڈیٹا انٹری کر رہا ہے یہ کتنا غیر فطری عمل ہے۔ اسے دستی طور پر یہ یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کسٹمر ID 1 کا مطلب میٹرو پراپرٹیز ہے اور ایڈریس ٹائپ ID 1 کا مطلب آفس ہے۔ صارف کو ڈیٹا درج کرتے وقت نمبروں کا ایک ایسا کھیل کھیلنا پڑتا ہے جس کا حقیقی دنیا کی معلومات سے بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرے گا؟ کیونکہ سسٹم ویسا بنا ہوا ہے۔ ایک انسان نام اور پتے جانتا ہے، وہ ID نمبرز میں نہیں سوچتا۔ جب آپ اتنی جلدی ڈیٹا کو اتنے چھوٹے ٹیبلز میں بکھیر دیتے ہیں نا، تو آپ یوزر ایکسپیرینس کو انتہائی بوجھل بنا دیتے ہیں۔ مجھے آپ کی اس دلیل سے مکمل اتفاق نہیں ہے، کیونکہ ہم یہاں ایک بہت بنیادی فرق کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور وہ ہے یوزر انٹرفیس یعنی UI اور بیک اینڈ کا فرق۔ آپ جس مشکل کا ذکر کریں وہ تب ہوتی ہے جب کوئی یوزر براہ راست ٹیبلز میں جا کر ڈیٹا انٹری کرے۔ کسی بھی پروفیشنل سسٹم میں ڈیٹا انٹری کرنے والے شخص کو کبھی بھی براہ راست ٹیبلز میں کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب آپ ڈیٹا بیس بنا رہے ہوتے ہیں اور ٹیسٹ ڈیٹا ڈال رہے ہوتے ہیں تب تو آپ ٹیبلز میں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں نا؟ جی، وہ صرف ڈیولپمنٹ کا فیز ہے۔ جب حتمی یوزر انٹرفیس یعنی فارم بنے گا تو وہاں ڈراپ ڈاؤن مینیو ہوں گے جن میں واضح طور پر میٹرو پراپرٹیز اور آفس لکھا ہوگا۔ صارف کو مطلب کوئی ID یاد نہیں رکھنی پڑے گی، لیکن بیک اینڈ پر ان ناموں کا نمبرز یعنی فورن کیز کے ذریعے جڑا ہونا ڈیٹا کی پرفارمنس کے لیے لازمی ہے۔ اگر ہم ان عادات کا استعمال نہ کریں اور میٹرو پراپرٹیز کا نام بار بار ہر پتے کے ساتھ لکھے تو ڈیٹا میں ریڈنڈنسی یعنی تکرار پیدا ہوگی۔ ڈیٹا بیس کا سائز بلا وجہ بڑھے گا اور کیوریز سلو ہو جائیں گی۔ یہ ایک زبردست دلیل ہے، لیکن کیا آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ ہم جس چیز کو فورن کی کہہ رہے ہیں وہ اس وقت اصل میں موجود ہی نہیں ہے؟ اور یہی میرا اگلا اور سب سے بڑا اعتراض ہے۔ میں اس طریقہ کار کی بنیادی منطق پر سوال اٹھا رہا ہوں جو اسٹیو نے اختیار کیا۔ اس نے خود ایک اعتراف کیا، ذرا اس کے الفاظ پر غور کریں۔ اس وقت صرف میرے ذہن کے علاوہ کوئی اور چیز ان ٹیبلز کو آپس میں نہیں جوڑ رہی ہے۔ جی، اس نے یہ کہا تھا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک اپروچ ہے کسی بھی ڈیٹا بیس کے لیے۔ ہم نے کوئی فزیکل ریلیشن شپ ڈیفائن نہیں کیا، ہم نے سسٹم کو نہیں بتایا کہ ایڈریس ٹیبل کی کسٹمر ID دراصل کسٹمرز ٹیبل کی پرائمری کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہم بس ٹیبل بنا رہے ہیں اور خود سے نمبر ڈال رہے ہیں۔ سسٹم میں ان لنکس کو باقاعدہ بتائے بغیر صرف اپنے ذہن میں نقشہ بنا کر اتنے سارے ٹیبلز بنانا اور ان میں ڈیٹا بھرنا بہت بڑی غلطیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ غلطیاں کس قسم کی؟ مطلب اگر سسٹم کو معلوم ہی نہیں کہ یہ نمبرز آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو وہ کسی کو بھی ایک ایسی کسٹمر ID ڈالنے سے کیسے روکے گا جو سرے سے کسٹمر ٹیبل میں موجود ہی نہیں؟ یعنی آپ کا ریفرنشل انٹیگریٹی کا اصول تو وہیں ٹوٹ گیا۔ آپ نے اسٹیو کی بات کو بالکل درست پہچانا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کے سیکھنے کے طریقہ کار اور ڈیٹا بیس ڈیزائن کی عملی ترتیب کو مکس کر رہے ہیں۔
किसी भी सिस्टम में देखें, डेटाबेस लेवल पर फिजिकल रिलेशनशिप्स कायम करने से पहले डेवलपर की ज़हनी नक्शासाजी या मेंटल मैपिंग इंतहाई ज़रूरी होती है। लेकिन मेंटल मैपिंग तो कागज या व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए ना, लाइव टेबल्स में तो नहीं। स्टीव दरअसल सीखने के अमल के एक इंतहाई अहम मरहले से गुजर रहा है। जब आप इमारत की बुनियाद रखते हैं तो पहले उसका नक्शा अपने जहन में वाज़े करते हैं। डेटा को मुख्तलिफ टेबल्स में रखना और उनके दरमियान मंतकी ताल्लुक को समझना पहला कदम है। वो ये सिखा रहा है कि डेटा को एटॉमिक लेवल पर कैसे सोचा जाए। जब आपको ये मालूम हो जाता है कि मेट्रो प्रॉपर्टीज की ID 1 कैसे एड्रेस टेबल में जाकर फॉरेन की बन रही है, तो उसके बाद ही आप डेटाबेस इंजन को ये बताने के काबिल होते हैं कि अब इनके दरमियान एक बाकायदा फिजिकल लिंकेज कायम कर दो। ये महज एक दरमियानी हालत है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, इससे पहले कि सिस्टम की सख्त पाबंदियां लागू की जाएं। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मेरे नज़दीक एक डेटाबेस को सिर्फ ज़हन में जोड़ना और अमली तौर पर बगैर उसूलों के डेटा दर्ज करना एक बुरी आदत को फ़रोग़ देने के मुतरादिफ है। जब आप कहती हैं कि ये एक दरमियानी हालत है, तो आप दरअसल इस इंसानी खामी को नज़रअंदाज कर रही हैं कि हम भूल जाते हैं। अगर आप एक दिन बाद आकर भूल जाएं कि आपने कौन सी ID किस मकसद के लिए रखी थी और आपने सिस्टम में भी रिलेशनशिप डिफाइन नहीं किया, तो आपका पूरा मेंटल मैप बिखर जाएगा। देखिए, प्रोफेशनल माहौल में जाहिर है कि आप फॉरेन रिलेशनशिप्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ मकसद स्ट्रक्चर को समझाना है। चलें, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप ज़हनी खाके की बात कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये गैर संजीदगी सिर्फ डिज़ाइन तक महदूद नहीं, बल्कि टेस्ट डेटा डालते वक्त भी नज़र आती है। स्टीव ने जब एम्प्लॉइज़ का डेटा दर्ज किया ना, तो उसने एक बड़ी अजीब और गैर मंतिकी सूरत हाल पैदा की। आप उनकी दी गई तनख्वाहों की मिसाल की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। उसने खुद को $60 फी घंटा उजरत दी और एक खातून मुलाजिम जेन डो को सिर्फ $20 फी घंटा। फिर फौरन ही वीडियो में मजाक करते हुए कहा कि कहीं कोई शिकायत ना करे, इसलिए मैं खातून की तनख्वाह बढ़ा रहा हूं। और फिर तारीख पैदाइश के इंदराज के लिए उसने 05/12/1985 जैसी मुकम्मल तौर पर फर्जी और रैंडम तारीख डाल दी। तो इसमें क्या हर्ज है? टेस्ट डेटा तो फर्जी ही होता है। मेरा पॉइंट ये है कि जब आप एक तकनीकी खाका बना रहे हैं, एक संजीदा सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इस किस्म की गैर मंतकी या महज तफरीही मालूमात डालने का क्या जवाज़ है? क्या ये डेवलपर की तवज्जो असल काम यानी डेटाबेस स्ट्रक्चर से नहीं हटाता? मुझे लगता है कि आप इस पहलू को ज़्यादा सख्ती से जज कर रही हैं। मैं इसको वक्त का ज़िया या गैर संजीदगी नहीं समझती। दरअसल ये जाहिर करता है कि टेस्ट डेटा बनाते वक्त भी माकूलियत और लॉजिक काम कर रही होती है, चाहे वो लाशऊरी तौर पर ही क्यों ना हो। वो कैसे? माकूलियत कहाँ थी इसमें? जब स्टीव ने उजरत का वो वाज़िया फ़र्क देखा ना, तो उसने उसे फ़ौरन ठीक किया, क्योंकि गैर मुतवाज़न डेटा सेट, चाहे वो फर्जी ही क्यों ना हो, देखने वाले के लिए उलझन का बायस बन सकता है। हम टेस्ट डेटा के साथ तजुर्बात करते हैं ताकि सिस्टम का बर्ताव चेक कर सकें। और जहां तक बात है तारीख पैदाइश 05/12/1985 डालने की, तो ये तो एक खालिस टेक्निकल ज़रूरत है। टेक्निकल ज़रूरत कैसे हो सकती है? वो तो कोई भी तारीख हो सकती थी। जी, कोई भी तारीख हो सकती थी, लेकिन कोई ना कोई तारीख डालना ज़रूरी था। ये जाहिर करता है कि सिस्टम को तारीख के फॉर्मेट यानी डेट, टाइम, डेटा टाइप को दुरुस्त तरीके से कबूल करना चाहिए। ये एक डेवलपर का तरीका है ये जांचने का कि क्या उसके टेबल की फील्ड्स मुतवक्के फॉर्मेट्स को सपोर्ट कर रही हैं या नहीं। सही। क्या सिस्टम मंथ, डे और ईयर के फॉर्मेट को पहचान रहा है? ये कोई गैर मुताल्लिका तफसील नहीं है, बल्कि ये इस बात की वैलिडेशन है कि टेबल का स्ट्रक्चर हकीकी दुनिया के डेटा को हैंडल करने के लिए तैयार है। डेटाबेस सिर्फ खाली कॉलम्स बनाने का नाम नहीं है। जब तक उसमें रियल वर्ल्ड जैसा डेटा ना डाला जाए, आप उसके रवैये को टेस्ट नहीं कर सकते। मैं आपकी इस तौसीख वाली बात से इत्तेफाक कर सकता हूं कि डेट फॉर्मेट चेक करना ज़रूरी है। यकीनन आपको ये देखना होता है कि डेट वैलिडेट हो रही है या नहीं, लेकिन इसके लिए एक बामानी टेस्ट केस भी बनाया जा सकता था। बहरहाल, मेरी असल तनकीद इस रवैये पर है जो पूरे अमल में एक वाज़ेह तज़ाद की सूरत में नज़र आता है। कैसा तज़ाद? में समझी नहीं। तज़ाद ये है कि एक तरफ तो हम साख्त को इतना सख्त कर रहे हैं कि एड्रेस टाइप जैसी
انتہائی چھوٹی چیز کے لیے الگ ٹیبل اور آٹو نمبر بنا رہے ہیں تاکہ مستقبل میں کوئی غلطی نہ ہو، ہم پرفیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم ڈیٹا انٹری کے وقت بالکل لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، فرضی معلومات ڈال رہے ہیں اور روابط کو سسٹم میں لاک کرنے کے بجائے صرف اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں۔ میں اس کو تضاد نہیں کہوں گی، یہ ایک پروسیس کا حصہ ہے۔ لیکن اگر آپ کا سسٹم اتنا ہی سخت اور منظم ہونا چاہیے کہ اس میں ہر اینٹیٹی کا الگ ٹیبل ہو، تو پھر ٹیسٹ ڈیٹا کا اندراج اور ریلیشن شپس کی تشکیل بھی اتنی ہی منظم اور پیشگی ہونی چاہیے۔ آپ کی بات اپنی جگہ وزن رکھتی ہے، لیکن ذرا مجھے مکمل کرنے دے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹیبلز کا ڈیزائن تو انتہائی اعلیٰ درجے کا اور تھرڈ نارمل فارم میں ہوگا، لیکن ان کو جوڑنے کا کام ہم فی الحال ذہن میں ہی کر لیں گے۔ جب سٹیو جو شیمو کا پتہ 123 مین سٹریٹ اور زپ کوڈ 1025 درج کر رہا تھا اور ساتھ ہی ہنستے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ رچمنڈ کا اصل زپ کوڈ نکل آیا تو میں لاٹری کھیلوں گا، تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کا دھیان ڈیٹا کی درستگی اور سسٹم کی لاجک سے زیادہ محض ٹیبلز کا جال بننے پر ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ ٹیسٹ ڈیٹا کی تفریحی نوعیت کو بنیادی آرکیٹیکچر کی سنجیدگی کے ساتھ گڈمٹ کر رہے ہیں۔ ڈیولپرز انسان ہوتے ہیں اور ٹریننگ ویڈیوز میں ایسا انداز بیان عام ہے۔ زپ کوڈ کا حقیقی ہونا یا نہ ہونا یا اس کا لاٹری سے موازنہ کرنا ڈیٹا بیس کے بنیادی ڈیزائن کو رتی برابر بھی متاثر نہیں کرتا۔ ڈیزائن کو تو متاثر نہیں کرتا، لیکن اپروچ کو ضرور ظاہر کرتا ہے۔ جو چیز ڈیزائن کو اصل میں متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ زپ کوڈ کس ٹیبل میں محفوظ ہو رہا ہے اور وہ ٹیبل کس طرح باقی معلومات سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ ریلیشن شپس کو ذہن میں رکھنا تضاد ہے، میری نظر میں ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ کے عملی ارتقائی عمل کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ کوئی بھی ڈیٹا بیس ڈیولپر پہلے دن پہلے ہی لمحے میں تمام کنسٹرینٹس اور فزیکل کیز لاگو نہیں کر دیتا، وہ پہلے ڈیٹا کے بہاؤ کو دیکھتا ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں ایڈریس ٹائپس کا وہ سارٹ آرڈر بھی اسی بہاؤ کا حصہ ہے؟ بالکل، اور جہاں تک بات ہے ایڈریس ٹائپس کو الگ کرنے اور اس میں 1 2 3 کا سارٹ آرڈر ڈالنے کی، تو آج آپ کو یہ اوور انجینئرنگ لگ رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر ضروری پیچیدگی ہے، لیکن ذرا مستقبل کا سوچیں۔ جب اسی ڈیٹا بیس پر کل کو سینکڑوں صارفین کام کر رہے ہوں گے اور مینجمنٹ کہے گی کہ ہمیں ایک رپورٹ چاہیے کہ رچمنڈ میں کتنے بلنگ ایڈریسز ہیں، تو یہ ہی الگ ٹیبل آپ کو وہ رپورٹ چند مائکرو سیکنڈز میں نکال کر دے گا۔ اگر آپ کا ڈیٹا ایک ہی فلیٹ ٹیبل میں بکھرا ہوا ہوتا یا محض ایک ٹیکسٹ فیلڈ ہوتا جس میں کسی نے بلنگ، کسی نے بل ٹو اور کسی نے انوائس ایڈریس لکھا ہوتا، تو ایسی ایکوریٹ رپورٹ بنانا ایک ڈراؤنا خواب بن جاتا۔ میں مانتا ہوں کہ طویل مدتی رپورٹس اور ڈیٹا انالیسس کے لیے نارملائز ڈیٹا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے فوائد سے کوئی بھی ڈیٹا بیس پروفیشنل انکار نہیں کر سکتا، لیکن میں جس نقطے پر زور دے رہا ہوں وہ اس کی ٹائمنگ اور سکیل کا ہے۔ ہم ایک ایسا سسٹم بنا رہے ہیں جو شاید کبھی ان سینکڑوں صارفین یا پیچیدہ رپورٹس تک پہنچے ہی نہ۔ اگر اس کی ابتدائی تشکیل ہی اس قدر پیچیدہ اور ڈیولپر کے لیے فرسٹریٹنگ ہو، تو آپ کے خیال میں صحیح اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ ایک متوازن نقطۂ نظر یہ کہتا ہے کہ آپ پروجیکٹ کے آغاز میں اتنا ہی سٹرکچر بنائیں جتنی اس وقت فوری ضرورت ہو۔ اسے ایجائل اپروچ بھی کہتے ہیں۔ سٹیو نے جس طرح ایڈریس ٹائپس کا سارٹ آرڈر، یعنی آفس کے لیے 1، شپ 2 کے لیے 3، بل 2 کے لیے 2، یہ سب ابھی سے طے کر دیا، جبکہ ابھی یوزر انٹرفیس کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ مستقبل کے ان مسائل کو ابھی سے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو شاید کبھی پیدا ہی نہ ہو۔ تو آپ اسے وقت کا ضیاع کہیں گے؟ جی، یہ اوور انجینئرنگ کی ایک کلاسک مثال ہے۔ آپ اپنا اور سسٹم کا وقت ضائع کر رہے ہیں ان چیزوں پر جو بعد میں جب واقعی ضرورت پڑے بآسانی شامل کی جا سکتی تھیں۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے ہمارے سوچنے کے انداز میں۔ آپ اسے مستقبل کے غیر یقینی مسائل کے لیے وقت کا ضیاع کہہ رہے ہیں، جبکہ میں اسے ایک تجربہ کار اور بصیرت افروز ڈیولپر کی نشانی سمجھتی ہوں۔ سارٹ آرڈر کو ابھی سے طے کر لینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ سٹیو کو مکمل ادراک ہے کہ یہ ڈیٹا یوزر انٹرفیس پر کیسا نظر آئے گا۔ لیکن UI تو ابھی بنا ہی نہیں۔ جی نہیں بنا، لیکن اسے معلوم ہے کہ بنے گا۔
وہ جانتا ہے کہ صارفین عام طور پر ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں دفتر کا پتہ سب سے پہلے دیکھنا پسند کرتے ہیں، پھر بلنگ کا پتہ اور آخر میں شپنگ کا پتہ۔ اگر وہ صرف الفابیٹیکل آرڈر پر چھوڑ دیتا تو ترتیب کچھ اور ہوتی۔ اس فیلڈ کو ابھی ابتدائی میں ٹیبل میں شامل کر لینا بعد میں لائف ٹیبل کے سٹرکچر کو توڑنے، نیا کالم ایڈ کرنے اور موجودہ ڈیٹا کو اپڈیٹ کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ پوائنٹ تو آپ کا ویلڈ ہے۔ بالکل، جب آپ بنیاد رکھ رہے ہوں تو ان چھوٹی تفصیلات کو شامل کرنا آپ کی ماسٹری اور دور اندیشی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ سسٹم کو پیچیدہ نہیں بناتا بلکہ مستقبل میں آنے والی پیچیدگیوں کا پہلے سے ہی راستہ روک دیتا ہے۔ یہ ایک زبردست اور مضبوط دلیل ہے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ بعد میں لائیو ٹیبلز کو آلٹر کرنا کافی رسکی ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ سادگی کے اس بنیادی اصول کے خلاف نہیں جسے ہم کس پرنسپل یعنی کیپ اٹ سمپل اسٹوپڈ کہتے ہیں؟ جب آپ ہر ممکنہ مستقبل کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیبلز، کیز اور سارٹ آرڈرز کا ایک پیچیدہ جال بنتے ہیں تو آپ دراصل اس سسٹم کی مینٹیننس کرنے والے اگلے شخص کے لیے ایک مشکل پہیلی چھوڑ جاتے ہیں۔ فرض کریں کل کو کوئی نیا ڈیولپر اس ڈیٹا بیس کو ٹیک اوور کرتا ہے، اسے یہ سمجھنے میں اچھا خاصا وقت لگے گا کہ اتنے سارے چھوٹے چھوٹے ٹیبلز کیوں بنائے گئے ہیں، خاص طور پر جب ڈیٹا کا ہجوم ابھی بہت کم ہے۔ یہ ایک جائز تشویش ہے، لیکن ایک اچھی ڈاکیومنٹیشن اور معیاری نیمنگ کنونشنز اس مسئلے کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ درست ہے۔ چلیں ہم اپنی اس تفصیلی بحث کو سمیٹنے کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کے دلائل کو بہت غور سے سنا ہے، اور اگرچہ میں اب بھی اس بات پر قائم ہوں کہ اتنی ابتدائی سطح پر حد سے زیادہ تجرید یوزر ایکسپیرینس اور ڈیولپمنٹ کے عمل کو غیر ضروری طور پر بوجھل بنا دیتی ہے، لیکن میں آپ کے اس موقف کی طاقت کو ضرور تسلیم کرتا ہوں کہ منظم اور نارملائز ڈیٹا اپڈیٹ انوملیز سے بچاتا ہے اور مستقبل کی پریشانیوں کو کافی حد تک کم کر سکتا ہے۔ سادگی اور بتدریج پیچیدگی اپنانا میری نظر میں چھوٹے پروجیکٹس کے لیے زیادہ قابل عمل اور حقیقت پسندانہ راستہ ہے۔ بالکل، اور میں بھی آپ کے اس نقطہ نظر کی پوری قدر کرتی ہوں کہ نظام کو شروع میں ہی ضرورت سے زیادہ پیچیدہ بنانے سے گریز کرنا چاہیے۔ ڈیولپر کا وقت بھی قیمتی ہوتا ہے، تاہم میں اپنے اس موقف پر قائم ہوں کہ تھوڑی سی ابتدائی محنت، مضبوط سٹرکچر اور ڈیٹا کو اس کے منطقی حصوں میں تقسیم کرنا ایک مستحکم نظام کی حتمی ضمانت ہے۔ ویسے ہماری اس طویل اور دلچسپ گفتگو میں ایک بات جس پر ہم دونوں شروع سے لے کر اب تک مکمل طور پر متفق نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ پرائمری کیز کا استعمال ہر صورت لازمی ہے۔ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ چاہے ڈیٹا کتنا ہی سادہ یا پیچیدہ کیوں نہ ہو، آٹو نمبر کے ذریعے ڈیٹا کی ہر قطار کو ایک منفرد شناخت دینا ایک ناقابل تردید اصول ہے۔ اسٹیو کا آئی ڈی 2 ہو یا جین ڈو کا آئی ڈی 3، یہ منفرد شناختی وہ واحد دھاگا ہے جو پورے ریلیشنل ڈیٹا بیس کو بکھرنے اور ایک بے معنی کچرے میں تبدیل ہونے سے بچاتا ہے۔ پرائمری کیز کے بغیر تو ڈیٹا بیس کا کوئی تصور ہی نہیں۔ واقعی پرائمری کیز وہ بنیاد ہیں جس پر ہم دونوں کے مختلف نظریات کی عمارت کھڑی ہے۔ ہم چاہے ٹیبلز کو کتنا ہی توڑیں یا انہیں اکٹھا رکھیں، اس ایک اصول پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری آج کی اس گفتگو نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ڈیٹا بیس ڈیزائن میں کوئی ایک مطلق سیدھا راستہ یا ون سائز فٹس آل اپروچ نہیں ہے۔ بالکل، یہ پروجیکٹ کی نوعیت اور ریکوائرمنٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جی ہاں، تنظیم کے سخت اصولوں اور ڈیولپمنٹ کی سادگی کے درمیان ایک نازک توازن موجود ہے۔ اب ہم یہ فیصلہ اپنے سننے والوں پر چھوڑتے ہیں کہ وہ خود اس پر غور کریں کہ ایک بہترین، مؤثر اور پائیدار ڈیٹا بیس بنانے کے لیے آرکیٹیکچر اور سادگی کے درمیان یہ توازن کہاں قائم ہونا چاہیے۔ اس موضوع میں مزید گہرائی میں جانے کے بے شمار پہلو موجود ہیں، اور ڈیٹا بیس ڈیزائن کی دنیا ایسی ہی پیچیدہ، چیلنجنگ اور دلچسپ ہے۔ ہماری آج کی اس علمی گفتگو کا حصہ بننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج کے اس جائزے میں ہم مائکروسافٹ ایکسس 2013 کے ایک ٹیوٹوریل پر بات کر رہے ہیں جہاں ٹیبلز اور پرائمری کیز سکھائی گئی ہیں، اور سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ تدریسی مواد میں غیر متعلقہ گفتگو اور طویل فرضی مثالیں سیکھنے کے عمل میں نمایاں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ بالکل، میں آپ سے پوری طرح متفق ہوں، اور میں دیکھ رہی تھی کہ جب وہ ڈیٹا انٹری کر رہے تھے
تو وہ تنخواہوں والی بات پر جو بحث شروع ہو گئی تھی. جی ہاں، بالکل وہی. مطلب ایک مرد اور خاتون ملازم کی تنخواہ کا جو فرق دکھایا گیا، $60 اور $20 فی گھنٹہ، اور پھر باقاعدہ اس پر لمبی چوڑی صفائی دینا کہ بھئی میں یہ فرق ختم کر رہا ہوں تاکہ کسی کو شکایت نہ ہو. ہاں، مطلب ایک ٹیکنیکل بندہ جو ایکسس سیکھنے کے لیے بیٹھا ہے، اسے اس صفائی سے کیا لینا دینا. ایگزیکٹلی. اور صرف یہی نہیں، اس کے فوراً بعد وہ رچمنڈ ورجینیا کا جو زپ کوڈ ہے 1025، وہ لاٹری والا کمنٹ. ہاں، کہ اگر یہ تکا درست نکلا تو وہ لاٹری جیتیں گے. اور پھر ایک فرضی تاریخ پیدائش سوچنے میں بھی اچھا خاصا ٹائم لگا دیا. وہ 12 مئی 1985 والی بات. جی، مطلب یہ سب چیزیں ایک ایسے سیکھنے والے کا وقت برباد کر رہی ہیں جو صرف تکنیکی مہارت کے لیے وہاں موجود ہے. لیکن دیکھیں، اگر ہم تھوڑا ہمدردانہ زاویے سے سوچیں تو کیا پتہ وہ ماحول کو ہلکا پھلکا بنانا چاہ رہے ہوں. اکثر جب ہم کوئی خشک موضوع پڑھاتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ کلاس بورنگ نہ ہو. میں سمجھ رہی ہوں آپ کا پوائنٹ. انسٹرکٹر کی نیت شاید یہی تھی کہ بے تکلفی سے توجہ برقرار رہے، لیکن مسئلہ یہاں نا کوگنیٹو لوڈ کا ہے. کوگنیٹو لوڈ؟ تھوڑا اس پر بات کریں. دیکھیں، جب ایک طالب علم پرائمری اور فورن کیز جیسے مشکل تصور کو سمجھنے کے لیے بیٹھا ہے نا، تو اس کے دماغ کو ویسے ہی کافی پروسیسنگ کرنی پڑ رہی ہے. اس کے لیے لاٹری ٹکٹ یا تنخواہ کی کہانیاں ایک غیر ضروری ذہنی بوجھ ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک پروفیشنل بندہ تو ویڈیو کو تیزی سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ تو مخصوص معلومات ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اور جب وہ آگے پیچھے کر کے پوائنٹ ڈھونڈتا ہے اور بار بار اسے وہی لاٹری کی کہانیاں سننی پڑتی ہیں تو فرسٹریشن ہوتی ہے. تکنیکی لحاظ سے یہ سیکھنے کے تسلسل کو توڑ رہا ہے. تو پھر اس خامی کو دور کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے بہتری کی تجویز یہ ہے کہ مواد کو مزید پیشہ ورانہ اور ہدف پر مرکوز بنانے کے لیے ان تمام غیر ضروری تبصروں کو ختم کریں اور براہ راست ڈیٹا بیس کے اسٹرکچر پر توجہ دیں. بالکل. آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ فوکس ایکسس سکھانا ہے، کہانیاں سنانا نہیں. ہاں، اور یہ بس ایک حل ہے. آپ چاہیں تو ڈیٹا انٹری کے عمل کو سرے سے ہی مختصر کر سکتے ہیں. اور اگر ہم کچھ ٹھوس مثالوں پر بات کریں کہ یہ کیسے ہوگا تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کیمرہ آن کرنے سے پہلے تیاری مکمل ہو. فرضی تاریخ پیدائش پر اسکرین پر الجھنے یا تنخواہ کی صفائی دینے کی بجائے آپ سیدھا اسٹیو بشپ یا جین ڈو کا پہلے سے تیار شدہ اور متوازن ڈیٹا استعمال کریں. مطلب دوسرے مانیٹر پر پہلے سے سب لکھا ہو. جی بالکل. ایک نوٹ پیڈ میں درست فرضی نام، متوازن تنخواہیں اور ڈیٹس لکھی ہوں. بس کاپی اور پیسٹ کریں. صحیح. اور اسی طرح زپ کوڈ پر لاٹری کی بات کرنے کے بجائے پہلے سے درست فرضی ایڈریس تیار رکھیں تاکہ روانی برقرار رہے. ایگزیکٹلی. گفتگو صرف اس بات پر ہونی چاہیے کہ یہ ڈیٹا کس کالم میں جا رہا ہے، اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہے اور اسٹرکچر پر کیا اثر پڑ رہا ہے. ان ٹھوس مثالوں پر عمل کرنے سے ٹیوٹوریل کا پروفیشنل لیول واقعی بہت بڑھ جائے گا. اچھا، اب اگر ہم آگے بڑھیں تو ایک اور چیز جو شدید کنفیوژن پیدا کرتی ہے وہ عملی مظاہرے کی کمی ہے. تکنیکی تصورات کو محض زبانی حد تک محدود رکھنے اور ان کے عملی اطلاق میں تاخیر کرنے سے ناظرین کے لیے شدید الجھن پیدا ہوتی ہے. یہ آپ نے بہت زبردست پوائنٹ اٹھایا. وہ جو فورن کی والا حصہ تھا نا ویڈیو میں. ہاں، کسٹمر آئی ڈی اور ایڈریس ٹائپ آئی ڈی والا. جی، زبانی طور پر تو انہوں نے بڑی شاندار تفصیل دی کہ ایک ٹیبل کی آئی ڈی دوسرے سے کیسے جڑتی ہے، لیکن پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ سسٹم میں انہیں ابھی جوڑا نہیں گیا ہے. اور وہ جو ان کے الفاظ تھے کہ یہ تعلق صرف میرے دماغ میں ہے. بالکل. یہ خامی سیکھنے والوں کے ربط کو مکمل توڑ دیتی ہے، کیونکہ ناظرین ایک ڈیٹا بیس کے ٹیوٹوریل میں مستند اور عملی ربط دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا تصور نہیں جو صرف پیش کرنے والے کے ذہن تک محدود ہو. لیکن یہاں میں تھوڑا سا ڈیلوز ایڈوکیٹ بنوں گا کہ کیا وہ بچوں کے ذہنوں میں ایک مینٹل ماڈل نہیں بنانا چاہ رہے تھے؟ مینٹل ماڈل؟ ہاں، مطلب بٹن دبانے سے پہلے لاجک سمجھ آ جائے کہ فوراً کی پہلے دماغ میں بنتی ہے پھر سسٹم میں. کیا یہ ایک اچھی تدریسی حکمت عملی نہیں ہے؟ آپ کی بات ایک حد تک درست ہے کہ مینٹل ماڈل ضروری ہے، لیکن ہم ایک سافٹ ویئر کے یوزر انٹرفیس کی بات کر رہے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ سسٹم کو ابھی کچھ نہیں بتایا تو ناظرین جو اسکرین کو بغور دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہاں، ان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر سسٹم کو نہیں پتا تو ہم یہ سب ٹائپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. کیا ایکسس خود بخود ناموں سے ٹیبلز جوڑ لیتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں. ایکسس میں تو باقاعدہ ریفرنشل انٹیگریٹی نافذ ہوتی ہے. جب آپ عملے ثبوت کو ڈیلے کرتے ہیں تو ناظرین سوچتے ہیں کہ شاید کوئی سٹیپ مس ہو گیا ہے. تو اس الجھن کو دور کرنے کے لیے ہماری تجویز کیا ہونی چاہیے؟
بہتری کی تجویز یہ ہے کہ تصوراتی وضاحت کو عملی اطلاق کے ساتھ ہم آہنگ کریں۔ مطلب زبانی وضاحت کے فوراً بعد ڈیٹا بیس ٹول کا عملی مظاہرہ یا کم از کم اگلی اسکرین کی ایک جھلک پیش کی جانی چاہیے تاکہ ناظرین ڈیٹا کے باہمی تعلق کو اسی لمحے پوری طرح سمجھ سکیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اسی وقت پوری تفصیل میں چلے جائیں کہ SQL کوئری کیا چل رہی ہے، لیکن عملی ثبوت پیش کرنا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ اور اس کی ٹھوس مثال کیا ہوگی؟ کیونکہ ایک انسٹرکٹر تو یہی سوچے گا نا کہ اگر میں ابھی ریلیشن شپ سکھانے بیٹھ گیا تو موجودہ ٹاپک ادھورا رہ جائے گا۔ اس کی سب سے بہترین ٹھوس مثال یہ ہے کہ جب آپ بتائیں کہ کسٹمر ID 1 کا تعلق میٹرو پراپرٹیز سے ہے، تو یہ کہنے کے بجائے کہ یہ صرف میرے ذہن میں ہے، آپ فوراً ایکسیس میں موجود ریلیشن شپس فیچر کی ایک مختصر جھلک دکھا دیں۔ بس 4-5 سیکنڈ کے لیے؟ جی، بس ٹاپ مینو سے ونڈو کھولیں اور وہ لائن دکھائیں جو کسٹمر ID کو فوراً کی سے جوڑتی ہے، اور کہہ دیں کہ ہم اسے اگلی کلاس میں بنانا سیکھیں گے، لیکن سسٹم میں یہ ایسا نظر آتا ہے۔ یہ ایک زبردست آہا مومنٹ ہوگا ناظرین کے لیے اور ان کا الجھاؤ اسی وقت دور ہو جائے گا۔ اب اس مضبوط اسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے تو اس سے ہم اپنے تیسرے اور آخری اہم پہلو کی طرف آتے ہیں۔ جی بالکل۔ ڈیٹا ٹائپس کے انتخاب اور ٹیبلز کے نام رکھنے کے اصولوں میں پیش کی منصوبہ بندی کا فقدان تدریسی روانی کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ یہ مجھے پرسنلی بہت کھٹکا۔ وہ ٹیبلز بناتے بناتے آدھے راستے میں جا کر اچانک بتاتے ہیں کہ وہ ٹیبلز کے ناموں کو جمع یا پلورل میں رکھنے کا اصول استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، کسٹمر کی بجائے کسٹمرز، اور یہ اصول اتنی دیر بعد بتایا جب کئی ٹیبلز پہلے ہی بن چکے تھے۔ اور اسی خامی کا ایک اور بڑا حصہ وہ ایڈریس ٹائپ ID والا تھا۔ او ہاں، جب اسے پہلے غلطی سے شارٹ ٹیکسٹ منتخب کر لیا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد اچانک احساس ہوا تو اسے بدل کر آٹو نمبر کر دیا۔ مطلب اس طرح کے دوران کام بے ترتیبی سے کی گئی اصلاحات نیا سیکھنے والوں کی توجہ مکمل بھٹکا دیتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ انسٹرکٹر نے کوئی واضح خاکہ تیار ہی نہیں کیا۔ اچھا، اس پر بھی میں 1 منٹ کے لیے رک کر سوچنا چاہوں گا کہ کیا یہ لائیو کوڈنگ کا انداز نہیں ہو سکتا؟ مطلب ڈیولپمنٹ کی دنیا میں ہم سے غلط ڈیٹا ٹائپ سلیکٹ ہو جاتی ہے، پھر ایرر آتا ہے اور ہم ٹھیک کرتے ہیں۔ کیا یہ لائیو ٹربل شوٹنگ دکھانا نیچرل نہیں ہے؟ میں آپ کا استدلال سمجھ رہی ہوں اور ٹربل شوٹنگ سکھانا واقعی اہم ہے، لیکن ایک بنیادی فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے کوڈ میں بگ آنا جس کو آپ ڈی بگ کر رہے ہوں، اور دوسری طرف ہوتے ہیں آپ کے آرکیٹیکچرل فیصلے جیسے کہ نیمنگ کنونشنز یا پرائمری کیز کی ڈیٹا ٹائپس۔ ہاں، وہ تو بنیادیں سافٹ ویئر کی۔ بالکل۔ جب آپ انہیں آدھے راستے میں متعارف کرواتے ہیں تو ناظرین کو لگتا ہے کہ انہوں نے پچھلا کام غلط کر دیا، اور ریلیشنل ڈیٹا بیس میں تو پرائمری کی ڈیٹا ٹائپ کو بعد میں تبدیل کرنا بہت بڑا دردسر بن جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، اپنی غلطی تسلیم کرنا برا نہیں، لیکن جب بنیادی سطح پر بار بار ایسا ہو تو تدریسی تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ طالب علم جو ہر کلک کو فالو کر رہا ہے، اس کے لیے یہ تبدیلیاں بہت پریشان کن ہیں۔ تو اس مسئلے سے بچنے کے لیے ہم کیا مشورہ دیں گے؟ بہتری کی تجویز یہ ہے کہ ٹیبلز کی ساخت، ان کے ڈیٹا ٹائپس اور نام رکھنے کے اصول یعنی نیمنگ کنونشنز عملی کام شروع کرنے سے پہلے ناظرین کے سامنے ایک منظم اور واضح انداز میں پیش کیے جانے چاہیے۔ سافٹ ویئر اوپن کرنے سے پہلے ہی واضح کر دیں، اور یہ خامی دور کرنے کا محض ایک طریقہ ہے۔ آپ متبادل طور پر اسکرین پر نوٹس چلا سکتے ہیں یا کوئی PDF چٹ شیٹ بھی دے سکتے ہیں۔ اور اس کی ٹھوس مثال پر اگر بات کریں تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مائکروسافٹ ایکسیس کو اوپن کرنے سے بالکل پہلے آپ ایک معلوماتی سلائیڈ دکھا دیں۔ جی، جس پر واضح بلٹ پوائنٹس میں لکھا ہو کہ تمام ٹیبلز کے ناموں کے آخر میں S لگایا جائے گا اور ہم پلورلائزیشن استعمال کریں گے۔ اور اسی سلائیڈ پر یہ بھی ہو کہ تمام IDs کی ڈیٹا ٹائپ آٹو نمبر ہوگی۔ اس سے ذہن میں ایک سانچہ بن جائے گا اور کھیل کے اصول پہلے سے پتہ ہوں گے۔ بالکل۔ اس کے بعد نہ درمیان میں رک کر اصول سمجھانے پڑیں گے اور نہ شارٹ ٹیکسٹ کو آٹو نمبر میں بدلنے کی الجھن پیدا ہوگی۔ یہ چھوٹا سا قدم ٹیوٹوریل کو بہت پروفیشنل بنا دے گا۔ پیش کی منصوبہ بندی سے ٹائم بھی بچتا ہے اور اعتماد بھی بڑھتا ہے۔ تو اس جائزے کو سمیٹتے ہوئے آج ہم نے مواد کی تاثیر بڑھانے کے لیے 3 اہم اور قابل عمل تجاویز پر بات کی۔ غیر ضروری فرضی کہانیوں کو ختم کر کے مواد کو براہ راست موضوع پر مرکوز کرنا، ٹیکنیکل تصورات کو فوری عملی مظاہرے کے ساتھ جوڑنا، اور نام رکھنے کے اصولوں اور ڈیٹا ٹائپس کی پیش کی منصوبہ بندی کرنا۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان تجاویز پر عمل کر کے آپ اپنے کام کو غیر معمولی حد تک بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ کی موضوع پر گرفت بہت اچھی ہے، بس ان تبدیلیوں سے پیغام اور بھی واضح ہو جائے گا۔
ہم آپ کی مہارت کو سراہتے ہیں. اپنے کام کو مزید نکھارنے کے لیے اسے ضرور دوبارہ ہمارے پاس بھیجیں. ہمیں مزید مدد کرنے میں بے حد خوشی ہوگی.